अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जां की एपिसोड 57 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। वो इतने वक्त बाद आया था गांव। खतीजा बेगम उसका चेहरा चूमते नहीं थक रही थी। वो अभी भी उनके कमरे में उनकी गोद में सर रखे लेटा मुस्कुरा रहा था। नजरों के सामने से वो मंजर नहीं जा रहा था जब हाला नूर ने उससे मोहब्बत का इजहार किया था। उसने सोचा भी नहीं था कभी कि हाला नूर को उसकी मोहब्बत का कभी एहसास भी होगा। वो तो अपनी खामोश मोहब्बत को कायम रखते हुए बस उसे खुश देखना चाहता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि नूर की खुशी वो खुद था। मेरा बेटा तो बहुत खुश है, तेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट देख मेरी सारी तकलीफें ही मिट गई। वो उसके बालों में हाथ चलाते दूसरा उसके चेहरे पर फेरने लगी, तो वो आंखें बंद किए फिर मुस्कुराया। मोरे, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपकी गोद में सर रखे मुझे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं जन्नत में हूँ। मैंने आपको वहां बहुत याद किया था, वो उनका हाथ चूमते हुए बोला, तो वो भी नम आंखों से मुस्कुराई। मैंने भी अपने बेटे को बहुत याद किया, तरसता था हम तुम्हें देखने के लिए, वो नम लहजे में बोली। तो जरमान आसूदा सा मुस्कुराया। अब मैं आ गया हूं ना, अब बिल्कुल मत रोइएगा, वो उनके चेहरे पर से बूंदे समेटता हुआ बोला। आपको एक गुड न्यूज सुनानी थी, लेकिन आप तो ऐसे आंसू बहा रही हैं, वो उन्हें रोते देख शोक से अंदाज में बोला। तो वो फौरन अपना चेहरा साफ कर दे उसे देखने लगी। क्या क्या खबर सुनाना है, बताओ मुझे। उनकी जल्दबाजी पर वो खुलकर मुस्कुराया और उठ बैठा। समझे आपकी दिली मुराद पूरी हो गई है, वो उनके दोनों हाथों की पोस्त चूमता हुआ बोला। तो वो कश्मकश में डूबी उसे देखने लगी। तो जरमान ने उन्हें अपनी मोहब्बत से आगाह करते पूरी बात बताई, जिसे सुन उनके चेहरे पर से मुस्कुराहट सिमटी। बेशक वो चाहती थी कि उनका बेटा अपनी जिंदगी में खुश हो, अपना घर बसाए, लेकिन एक बच्चे की मां के साथ जहां वो उसके राजी होने पर खुश थी, वहीं ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जरमान उनके तासरात देख बखूबी समझ गया था। जरमान ने उनके हाथ अपने हाथों में लिए और इन्हें देखा। मोरे, जब दिल में एक चेहरा घर कर जाता है ना, फिर सारी जिंदगी वो नक्श नहीं मिटते। मैंने उसे इतनी शिद्दत से चाहा है ना कि शायद मैं लफ्जों में कभी बयान नहीं कर सकता। ये बात मैं और मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मैंने कभी अपनी दुआओं में ये नहीं मांगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझे हर हाल में चाहिए। मैंने हमेशा ये मांगा था कि उसे वो मिले जो उसके हक में बेहतर हो, उसे वो मिले जिसे हासिल करके वो खुश हो जाए, उसे वो मिले जिसमें उसकी और उसके रब की रजा हो। लेकिन आज मुझे अंदाजा हुआ कि रब इस तरह भी आपको खुशियां अता कर सकता है, इस तरह भी आपको नवाज सकता है। अगर इंसान की नीयत खालिस हो तो उसे वो जरूर मिलता है जिसे वो चाहता है, और हाला नूर के मामले में मेरा पूर खालिस था। वो शिद्दत के साथ पहली बार किसी से अपने जज्बात बांट रहा था, और वो उसकी मां थी जिस पर उसे पूरा यकीन था वो जरूर समझेंगी। खतीजा बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे अपने बेटे की खालिस जज्बात देख। वो इतनी शिद्दत से उसे चाहता था कि रब ने भी उसकी झोली में वो लड़की डाल दी थी, तो फिर वो क्यों रुकावट बनती अपने बेटे की खुशियों में। फिर मुझे कब मिला रहा है मेरी बहू से, बल्कि मुझे अभी मिलना है, तस्वीर दिखा मुझे उसकी, वो जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ करते बोली। तो जरमान खुलकर मुस्कुराया और मोबाइल में नूर और आलियान की तस्वीर उनके सामने कर गया। माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारी है, और ये छोटा ये भी बहुत प्यारा है, वो नूर का सादा और खूबसूरत नकूश देखते हुए बोली। तो जरमान ने मुस्कुराते दिल में माशाल्लाह कहा था। उसकी आंखें तो बहुत प्यारी हैं, मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है। वो बगौर नूर को देखते जरमान को देखती उसका माथा चूम गई। तो जरमान ने भी मुस्कुराते सर हिलाया। अब जल्द ही मैं इसे इस हवेली में बहू बनाकर ले आऊंगा कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, वो संजीदगी से नूर को सोचते हुए बोला। तो खतीजा बेगम ने
मुस्कुराते हुए सर हिलाया। लाला, आपका फोन। महाजबी जरमान की चाचाजाद बहन भागी हुई जरमान का फोन हाथ में थामे कमरे में आई तो वो मुस्कुराया और उसके सर पर हाथ रखते फोन उसके हाथ से ले लिया। लेकिन फोन पर नाम पढ़ते उसके चेहरे के तासरात तब्दील हुए तो उसने फौरन कान से लगाया। लेकिन जो खबर उसे इस वक्त मौसूल हुई थी, जरमान को लगा था उसके पैरों के नीचे से जमीन किसी ने खींच ली हो। फोन काटते जरमान ने न्यूज देखी थी जहां माही बेड पर बेहोश पड़ी थी, जबकि अलमीर उसे मीडिया से लड़ता दिखा था। वो बुरी तरह से परेशान होता कमरे से बाहर निकला था। जरमान खान ने सोचा भी नहीं था कि उसके निकलते ही उसके पीछे ये सब हो जाएगा। उसे अभी इसी वक्त वापस जाना था। अब वो गनूदगी से होश में आई तो चारों तरफ देखने लगी। हॉस्पिटल के बेड पर वो अकेली थी। कुछ समझ न आया, सर शदीद दुखने लगा था। आप वो आंखों पर हाथ रखते उठ बैठी। जब अलमीर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, माही की उस पर नजर पड़ी तो पहले वो उसे अनजानी नजरों से देखने लगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब याद आने लगा तो आंखें जरूरत से ज्यादा खुलने लगी। अलमीर उसके तासरात बगौर देख रहा था। वो फौरन उसके करीब आया और उसके करीब बैठते उसके हाथ पर हाथ रखा। रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ है, वो नम आंखों से अभी कुछ कहती इससे पहले ही अलमीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो वो आंखों में नमी लिए उसे देखती नफी में सर हिलाने लगी, जैसे यकीन ना हो रहा हो उसकी बात पर। उसने खुद को जिस हाल में देखा था वो कैसे यकीन करती। मैं कह रहा हूं ना, कुछ भी नहीं हुआ मेहरमा, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो उसका हाथ मजबूती से थामे ठहर ठहर कर यकीन से लफ्ज अदा करते हुए बोला तो वो अचानक उसके कंधे से सर टिकाती फूट फूट कर रो दी, बुलंद आवाज के साथ कि उसकी सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। अलमीर सांस रोके अपने कंधे से लगे उसके वजूद को लरसते देख रहा था। जुबान गिंग हुई थी, आंखें उसके सर पर टिकी थीं जब उसी लम्हे दरवाजा खुला था। अलमीर ने पलटकर देखा तो हाला नूर खड़ी थी और उसके साथ ही जावियार। वो उठ खड़ा हुआ लेकिन हाथ अभी भी माही के हाथ में था। हाला नूर तेजी से माही की तरफ बढ़ते अलमीर का हाथ उससे अलग करती माही को अपने सीने में छुपा गई थी। माही उसके सीने से लगे रोने लगी थी कि नूर के भी आंखों से आंसू बहने लगे। आपी, हमें उन्होंने किडनैप कर लिया था। हम वहां कैसे पहुंचे आपी, हमें कुछ याद नहीं आ रहा। वो रोते हुए बोली तो हानम जो जावियार के साथ खड़ी थी उसकी आंखों में भी आंसू आए। कुछ नहीं हुआ माही, कुछ भी नहीं हुआ, देखें आप तो बिल्कुल ठीक हैं। नूर उसे समझाते हुए बोली, लेकिन वो उससे दूर होने को तैयार नहीं थी। लगा था माँ का आंचल मिल गया हो, इतना सुकून था इस हिसार में। नूर ने उसे संभाला और एक सुलगती नजर अलमीर पर डाली थी। वो नहीं जानती थी क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन अपनी बहन को उसके साथ हर न्यूज चैनल पर देख उसका दिल कर रहा था वो अलमीर को जान से मार डाले। वो जानती थी वो इतना नहीं गिर सकता था जो न्यूज चैनल वाले बता रहे थे, लेकिन उसने तो कहा था वो सब संभाल लेगा। लेकिन उसने कुछ क्यों नहीं संभाला? वो तो मर्द था, बड़े घर का बेटा था, लेकिन माही, उसने एक बार भी माही का ना सोचा। नर्स माही को इस तरह रोते देख उसके करीब आई थी। देखें, ये पहले ही गहरे शॉक में हैं, इन्हें रिलैक्स रखें वरना इनकी हालत मजीद खराब हो जाएगी। जावियार ने एक नजर अलमीर को देखा और उसे लिए बाहर आया तो अलमीर भी शिकस्ता हाल उसके साथ आते बाहर बेंच पर बैठते अपने चेहरे को बुरी तरह से मसलते उस पर हाथ रख गया। वो इस वक्त किस कदर परेशान था जावियार उसकी हालत देख बाखूबी समझ गया था। वो उसके बराबर आते बैठा और उसे देख उसके कंधे पे हाथ रखा। जब अब अलमीर चेहरे से हाथ हटाता नजरें जमीन पर टिका गया था। तुम फिक्र मत करो, मैंने मीडिया पर से सब रिमूव करवा दिया है, जावियार ने उसे परेशान देखते कहा तो वो कुछ ना बोला।
یہ سب کیسے ہوا المیر؟ تم تو اسے بچانے گئے تھے نا، پھر ساری کنٹروورسی پر تم کیسے آ گئی؟ زاویار نے پریشانی سے اسے دیکھا تو یارم بھی اسی لمحے ہاسپٹل پہنچا۔ یقیناً اس نے بھی نیوز دیکھی تھی۔ زاویار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر المیر کو، جو ابھی تک سٹل بیٹھا ہوا تھا۔ یارم نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا جہاں سے رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچی تھیں۔ ماہی تو بہت چھوٹی تھی، کیا ہوا تھا آخر اس کے ساتھ؟ میڈیا کچھ کہہ رہی تھی لیکن وہ جانتا تھا کہانی وہ نہیں تھی جو چینلز بتا رہے ہیں۔ اس نے ابھی اندر جانا مناسب نہ سمجھا تو المیر کے برابر میں بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو؟ یارم کے سوال پر المیر نے کوئی جواب نہ دیا، بس اسپات میں سر ہلا دیا۔ تو زاویار اور یارم نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اسے کچھ نہیں ہوا، وہ سیف ہے۔ شہروز غازی نے یہ سب کچھ مجھے ٹریپ کرنے کے لیے کیا تھا، میں اس کی نظروں میں آ گیا ہوں۔ المیر نے سرخ نگاہوں سے زمین کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو زاویار نے حیرانی سے اسے دیکھا، جبکہ یارم کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ تو تم اسے اریسٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ آخر کب تک چھپ کر وار کرو گے؟ زاویار نے جھنجھلاتے ہوئے غصے سے کہا۔ آخر اور کتنوں کی زندگیاں برباد ہوتے دیکھتے وہ لوگ؟ اس کے خلاف کوئی اہم ثبوت نہیں ہاتھ لگا ہے جو ابھی تک جس کی بنا پر اسے گرفتار کیا جائے۔ وہ بہت شاطر دماغ کا مالک ہے، اس نے جان کر مجھے ایکسپوز کیا ہے، لیکن وہ ابھی تک اس بات سے واقف نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اسے لگتا ہے وہ مجھے ڈمپ کر چکا ہے، جو اس کی بھول ہے۔ اب آخری جنگ ہوگی، مجھے موت بھی قبول ہے، لیکن اس کی موت کے بعد۔ المیر نے پختگی سے کہتے سر اٹھایا تھا۔ لیکن ماہی، اس کا اس سب میں کیا قصور تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کچھ لمحوں میں نیوز کسی نے بھی نہ دیکھی ہو۔ وہ تو بدنام ہو گئی ہے، نور کو کیسے ہینڈل کریں گے ہم؟ زاویار نے پریشانی سے پوری بات کہتے آخری بات یارم کو دیکھتے کہی تھی، جو خود پر پرسوچ نظریں زمین پر گاڑے گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ ماہی کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے دور جھٹکنا المیر کو بخوبی محسوس ہوا تھا، اور حالہ نور کی شکوہ کناں نگاہیں بھی وہ محسوس کر چکا تھا۔ یقیناً وہ اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھ سکا تھا، اور یہی شکوہ نور کی نگاہیں کر رہی تھیں۔ ایک اور گلٹ کے نیچے دب چکا تھا وہ، جب حالہ نور بھی اسی لمحے کمرے سے باہر آئی تھی، اور باہر آتے اس نے المیر کا گریبان پکڑتے جھٹکا دیا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے اسے حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ جب یارم اور زاویار بھی کھڑے ہوئے، نور، یارم نے کچھ کہنا چاہا تھا جب نور نے اس کی بات کاٹی۔ بس مسٹر سلطان، وہ یارم کو اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے دیکھتے بولی، اور پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ نے ہر لمحے ہر پل یہ بات ثابت کی ہے کہ آپ پر بھروسہ کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے ہماری۔ آپ جیسا انسان بھروسے کے لائق ہے ہی نہیں المیر سکندر۔ آپ جیسا انسان کبھی کسی لڑکی کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں فخر ہے، ہمارا انتخاب آپ نہیں زرمان خان ہے۔ ارے آپ کیا اس ملک کے لوگوں کی حفاظت کریں گے؟ آپ سے تو یہ تک نہ سنبھالا گیا کہ ایک معصوم لڑکی کو بدنام ہونے سے بچا لیں۔ نور اس کا گریبان پکڑتے اسے جھنجھوڑتے دبی دبی آواز میں غرائی تھی کہ المیر ساخت سا ہوا تھا، اندر سے وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تھا۔ وہ اس ایک لمحے میں اسے اتنا نیچے گرا گئی تھی، اور کیا واقعی اس نے زرمان خان کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا؟ وہ ساخت پتلیوں سمیت اسے دیکھے گیا تھا۔ یارم نے حیرت سے نور کے الفاظ سنے تھے، جبکہ اس کے لفظوں پر غصہ بھی آیا تھا۔ وہ ہر چیز کا ذمہ دار المیر کو کیسے ٹھہرا سکتی تھی، جبکہ اس کے برعکس زاویار کی شکل اس قدر سرخ ہوئی تھی غصے سے کہ اس نے جبڑے بھیجے تھے۔ اگر نور کی جگہ اس وقت کوئی اور ہوتا تو وہ یہیں کھڑے کھڑے اس شخص کو جان سے مار دیتا۔ ہوش میں ہو تم؟ ہر بات کا ذمہ دار تم میرے بھائی کو کیسے ٹھہرا سکتی ہو؟ اگر وہ صحیح وقت پر نہ پہنچتا تو ماہی کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا تھا تم نے سوچا بھی ہے؟ اگر المیر نہ ہوتا تو تمہاری بہن یہاں موجود نہ ہوتی۔ اگر المیر نہ ہوتا تو تم کبھی اپنی بہن کو دیکھ پاتی کبھی؟ زاویار غصے سے دبی دبی آواز میں دھاڑا تھا۔ اس کے سامنے اس کے ہی بھائی کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ کیسے برداشت کرتا وہ؟ ہماری بہن کی عزت سیف ہے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے مسٹر سکندر
کہ ہماری بہن کی عزت سیف ہے. وہ ہر چینل کی بریکنگ نیوز بنی ہوئی ہے اس وقت, اور آپ کہہ رہے ہیں وہ سیف ہے. آپ کو پتا بھی ہے ایک لڑکی کی عزت کتنی قیمتی ہوتی ہے. اگر یہ چاہتے تو یہ بہت کچھ کر سکتے تھے. وہ آخری جملہ المیر کو دیکھتے افسوس سے بولی تھی. آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برس رہے تھے جو بالکل گر چکا تھا اس کی نظروں سے. تو تم کہاں تھی اس وقت؟ تمہاری بہن کو سیف رکھنے کی ذمہ داری سب سے پہلے تمہاری اور اس کی خود کی بنتی ہے. کیا میرے بھائی نے اسے کڈنیپ کیا تھا یا اس کے ساتھ؟ وہ ابھی اپنا جملہ غصے میں پورا کرتا کہ یارم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش کروایا تھا. زاویار نے اپنے ہونٹ بھیجے تھے. سامنے کھڑی لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ بے وقوف نکلی تھی. دیکھو نور, جو ہو چکا اس میں المیر یا ماہی کی غلطی نہیں ہے, لیکن نقصان دونوں کا ہوا ہے. اگر ماہی مینٹلی ٹارچر ہوئی ہے تو المیر کی حالت بھی اس وقت ٹھیک نہیں ہے. تم اس طرح اس کو ڈیگریڈ کر کے اسے اور ڈپریس کر رہی ہو. وہ اس وقت پہلے ہی ہر چیز کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہا ہے, اور تم مزید اپنے لفظوں سے ایک انسان کو مینٹلی ٹارچر کر رہی ہو. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یارم نے سنجیدگی سے نور کو دیکھتے ہوئے کہا. تو نور نے پلٹ کر المیر کو دیکھا جو ساکھ سا کھڑا تھا. نور نے اپنی نظریں چرائی تھیں. ہم آرام سے اس ٹاپک پر بات کریں گے, لیکن اس وقت سب سے ضروری ماہی ہے. تمہیں اسے ہینڈل کرنا چاہیے. یارم کی بات پر نور نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی, جبکہ زاویار نے غصہ بھری نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورا تھا. یارم نے قریب آتے المیر کو گلے سے لگایا اور اس کی پیٹھ پر تھپکی دی, تو المیر نے بھی اس کے گرد گھیرا بناتے آنکھیں بند کی. اس وقت وہ کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا وہ لفظوں سے نہیں بتا سکتا تھا, لیکن سامنے کھڑے دو افراد اس کے چہرے سے اس کے اندر کی کیفیت کا اندازہ لگا چکے تھے. روحا ساکھ سی بیٹھی تھی. اس کے سوال پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی. وہ اس سے نکاح کی بات کر رہا تھا, اس لڑکی سے جس کو بری طرح سے ایک جانور نے نوچ لیا تھا, اتنا کہ اسے کسی کے قابل نہیں چھوڑا تھا, اور سامنے بیٹھا جوان مرد اس سے نکاح کی پیشکش کر رہا تھا جو اپنے آپ میں ایک شہزادہ تھا. نہیں, یہ جھوٹ تھا. روحا نے تیزی سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ سیام کے چہرے کی مسکراہٹ ذرا سمٹی تھی. شاید وہ جانتا تھا اس کا ری ایکشن. تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بری طرح سے ہڑبڑاتے ہوئے بولی تھی. سمجھ نہ آیا تھا ابھی کیا ہوا ہے, کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ مان ہی نہیں سکتی تھی. سیام بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے آتے اسے نرم نظروں کے حصار میں لیا, جس کا وجود کپ کپاہٹ کا شکار تھا. شاید اس کا سوال اس پر کافی حیران کن ثابت ہوا تھا. آپ پہلے تو ریلیکس ہو جائیں, ادھر بیٹھیں واپس. سیام نے اسے بیڈ کی طرف اشارہ کیا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. نفی میں سر ہلانے لگی. پلیز. سیام نے نرمی سے پلکیں چپکاتے اپنے لفظ پر زور دیا, تو وہ آنسوؤں کو حلق میں اتارتی خاموشی سے اپنی جگہ پر آ بیٹھی. میرا سوال اب بھی وہی ہے روحا, کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ سیام نے واپس اس کی سامنے بیٹھتے اس سے سوال کیا, تو وہ روتی ہوئی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھولے تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی. نہیں نہیں, مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا. وہ سرگوشی نما آواز میں بولی. اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تو سیام نے اس گرتے آنسو کو نیچے گرنے سے پہلے اسے اپنی مٹھی میں قید کر لیا. میں وعدہ کرتا ہوں سب ٹھیک کر دوں گا. وہ بھی اسی کے جواب میں سرگوشی نما آواز میں نرمی سے بولا, تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی. کچھ ٹھیک نہیں ہوگا, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. وہ مستقل سر ہلاتے ہوئے بول رہی تھی. سیام نے تعصب سے اسے دیکھا. میں اچھی لڑکی نہیں ہوں. تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ وہ ہلکی آواز میں لفظوں پر زور دیتی
انہیں جما جما کر بولی جیسے بے بس ہو۔ سیام نے اس کے تاثرات دیکھے، جس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اب آپ جیسی بھی ہیں مجھے قبول ہے۔ وہی نرمی تھی، وہی سکون تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا اس شخص کے لفظوں میں۔ روحا چڑچڑی سی ہوئی تھی اس کے انداز پر۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ تمہیں کچھ نہیں پتا، میں نے بہت غلط کیا ہے۔ میں بھاگ گئی تھی اپنے ہی گھر سے۔ میرے بابا مر گئے میری وجہ سے۔ وہ جیسے اسے بہت بڑی سچائی سے روشناس کروا گئی تھی کہ وہ کس قدر ظالم اور سفاک لڑکی ہے۔ آنکھوں سے اپنی ہی سفاکیت پر آنسو بہ رہے تھے۔ میں 5 سال سے ایک قید میں تھی، اس نے میرے ساتھ۔ وہ دھیمی آواز میں جھنجھلاتی ہوئی اپنی اصلیت بتا رہی تھی کہ دیکھو میں کس قدر بد کردار لڑکی ہوں۔ لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے سیام نے اس کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا تھا۔ میں سب جانتا ہوں، اور میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ آپ مجھے ہر حال میں قبول ہیں۔ وہی اطمینان، وہ فرشتہ بننے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ روحا نے اپنے ہونٹوں سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ تم ترس کھا رہے ہو نا مجھ پر؟ اتنے دن مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، میری حالت پر ترس آ گیا نا تمہیں، اس لیے یہ نکاح کی پیشکش کر رہے ہو مجھے۔ تم انسان ہو، بھولو مت۔ وہ اب چیخی تھی، کب سے اس کا سکون، اس کا اطمینان اسے جھنجھلا کر رکھ گیا تھا۔ سیام نے سر جھکاتے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یاد دلایا کہ میں انسان ہوں، ورنہ میں تو آج تک خود کو کوئی ہوائی مخلوق سمجھ رہا تھا۔ سیام نے شوق لہجے میں ایک ابرو اٹھاتے ہوئے کہا تو روحا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھ جیسے بندے کے پاس آپ جیسے ہزاروں کیسز آئے ہیں جن پر مجھے باقاعدہ ترس آیا ہے، لیکن آپ ایک واحد لڑکی ہیں جو جب سے اس قید سے رہا ہوئی ہیں میری حفاظت کے حصار میں رہی ہیں۔ میں نہیں جانتا آپ نے میرے دل میں کب گھر کیا، شاید تب جب آپ پہلی بار ہائی وے پر میرے سینے سے لگی تھیں، یا پھر تب جب آپ نے ہزاروں انسانوں کے بیچ مجھے فرشتہ کہا تھا، یا پھر تب جب آپ کی آنکھوں میں میں نے سوائے اپنے باقی سب کے لیے بے یقینی دیکھی تھی، یا پھر تب جب آپ یہاں آ چکی تھیں اپنے گھر میں اپنوں کے بیچ، لیکن پھر بھی آپ صرف مجھے یاد کر رہی تھیں۔ اور یقین کریں یہ دل بھی صرف آپ کی یاد میں تڑپ رہا تھا۔ وہ ہر لفظ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر بولتا، آخر میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یقین سے بولا تھا کہ روحا ششدر رہ گئی تھی۔ میں مانتا ہوں آپ کی غلطی نہیں، گناہ تھا، لیکن یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ آپ کی نظروں میں شرمندگی اور ندامت بہتے میں نے دیکھی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی زندگی میں ہونے والے حادثے نے اس روحا کو مار دیا ہے جو سفاک تھی، اور اب جو روحا سامنے بیٹھی ہے وہ ایک ندامت کا پتلا ہے جو خود کو گناہ گار مانتی ہے۔ آپ کی سزا اور جزا کا فیصلہ آپ کا رب کرے گا، میں یا کسی اور انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ یہ لوگ بہت بے رحم ہوتے ہیں، ان سے معافی کی امید مت رکھیں، معافی رب سے مانگیں اور وہ آپ کو ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ مجھے اس روحا سے محبت ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہے۔ صفاک روحا کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں، تو اس کے بارے میں بات ہی کیوں کروں؟ سیام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں میچتی سر جھکا گئی۔ میری محبت کو بے شک نظر انداز کر دیں، لیکن اپنے لیے عزت، اپنے لیے نرمی اور اپنے لیے مخلصی کیا آپ نے میری آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی روحا؟ وہ اتنے پیار سے یہ سوال کر رہا تھا، روحا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ کیسے قبول کرتی یہ سب اتنی اچانک؟ اس کی عزت، مخلصی اور نرمی کا ہی تو نتیجہ تھا کہ وہ صرف اسی کو یاد کرتی تھی، اپنے ارد گرد صرف اسی کو چاہتی تھی۔ آپ اگر وقت چاہتی ہیں تو بے شک وقت لے لیں، لیکن یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں
کہ یہ محبت طرز ہے، اسے طرز کہہ کر مجھے میری نظروں میں مت گرائیے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ سیام نرمی سے کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اسٹل اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتے وہاں سے سر جھکائے چلا گیا تھا۔ روحا نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور سارے زخم تازہ ہوئے تھے۔ وہ بستر میں منہ دیے بری طرح سے روتی تھی۔ وہ رات بھر پول سائڈ پر ٹھٹرتی ٹھنڈ میں ٹہلتی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ عرشیا نے اسے ایک کال بھی نہیں کی، شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اسے اپنی بیوی کا کتنا خیال ہے۔ اسے ہرٹ کرنے کے بعد یارم سلطان کو شاید سکون کا سانس آ جاتا ہوگا، لیکن عرشیا سے وہ سانس لینا محال ہوا تھا۔ دل ہر چیز سے اتنا بدگمان ہو گیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کچھ ٹھیک نہیں سوچ پا رہی تھی۔ کیسے دل کو سکون آتا؟ یارم نے اسے کہاں اپنے لفظوں کا مان بخشا تھا؟ کب اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میری محبت میرا سکون تم ہو؟ عرشیا ٹھنڈے ٹائلز پر بیٹھی ٹھنڈے پانی میں اپنے پیر ڈالتی آنکھوں کو بند کر گئی تھی۔ وہ ایک زبردستی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اتنی قربانیوں کا اسے کوئی صلہ نہیں ملا تھا، بلکہ یارم کی پہلی محبت بھی یہاں اس کے سامنے آ گئی تھی، جسے نظر انداز کرنے کے باوجود وہ اپنی بیوی سے زیادہ اس کا خیال کر رہا تھا۔ یہ بات عرشیا کے لیے ناقابل قبول تھی۔ نہ اپنے ماں باپ کی محبت نصیب ہوئی تھی جس کے لیے وہ ہمیشہ ترسی تھی، لیکن ماں باپ کو اپنی زندگی سے فرصت نہیں تھی۔ نہ اسے اپنے شوہر کی محبت نصیب ہوئی تھی جس کے لیے اس نے اپنا کیریئر چھوڑ دیا تھا، اپنے آپ کو بدل دیا تھا، لیکن بدلے میں اسے کوئی مان بھی نہ ملا تھا۔ وہ محبت کے معاملے میں تھی ہی بد نصیب۔ حقیقت تو یہ تھی کہ عرشیا رانا سب کے ہوتے ہوئے آج تک اکیلی ہی تھی، اور شاید ہمیشہ اکیلی ہی رہے گی، لیکن وہ زبردستی اب اس کی زندگی میں نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ شراکت داری وہ کسی بھی حال میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شاید وہ گھٹ گھٹ کر مر جاتی اس حال میں رہتی تو۔ ان چند گھنٹوں میں وہ بہت بڑا فیصلہ لینے والی تھی۔ شاید یارم کو کوئی فرق بھی نہ پڑتا اس نے کون سا اس سے خوش دلی سے شادی کی تھی یا پھر اس سے محبت کے دعوے کیے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے اس کے گلے کا ہار بنی تھی، اپنی مرضی سے اس کے لیے خود کو بدل گئی تھی۔ اب وہ کچھ بھی کرتی، یارم سلطان غوری کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم نور کو پہلے سے جانتے تھے؟ یارم اور زاویار المیر کے ساتھ اس وقت فارم ہاؤس پر موجود تھے۔ جب یارم نے اس سے سوال کیا تو زاویار نے بھی المیر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نور کی باتوں سے اسے بھی بات کچھ اور لگی تھی۔ المیر کچھ دیر خاموش رہا۔ اس وقت اس کی حالت ناقابل بیان تھی۔ وہ اس وقت اکیلا رہنا چاہتا تھا، لیکن وہ دونوں اسے اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ یارم کے سوال پر المیر نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا۔ ہاں جانتا ہوں، میں اور وہ ایک ہی یونیورسٹی میں تھے، المیر نے مختصر سا بتایا اسے جو اس نے زاویار کو بتایا تھا۔ اور یارم نے ماتھے پر بل ڈالے سوال کیا تو المیر نے بیزاری سے دائیں طرف چہرہ موڑا اور ہونٹ بھینچے۔ کیا سننا چاہتے ہو تم لوگ میرے منہ سے؟ یہی کہ میں ایک بدقسمت شخص ہوں جس کے پاس اس کی محبت خود چل کر آئی تھی، لیکن میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی سے بے دردی سے نکال پھینکا۔ المیر جھنجھلاتے ہوئے سرد آواز میں بولا کہ یارم اور زاویار ششدر سے رہ گئے تھے اس کے لفظ محبت پر۔ المیر نے چڑھتے ان کے تاثرات دیکھ غصے سے سر جھٹکا اور انہیں شروع سے لے کر آخر تک پوری بات بتاتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، جسے سن یارم اور زاویار ایک دوسرے کو صاف سا دیکھ رہے تھے۔ ان کی پیٹھ پیچھے المیر نے یہ سب کیا اور انہیں بھنک تک نہ ہوئی۔ زاویار نے اچانک کھڑے ہوتے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا کہ المیر لڑکھڑا کر 2 قدم دور ہوا تھا۔
وہ मुंह पर हाथ रखे हैरत से उसे देखने लगा। क्या ये उसका भाई था जिसने उसे मारा था? अलमीर ने हैरत से जावियार को देखा, जो उसे खून आशाम नजरों से देख रहा था, जबकि यारम ने भी जबड़े भींजे जमीन पर पड़े अलमीर को देखा था। तुम्हें शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? साबित कर दिया है तुमने इस बात को कि हम किस माँ के बेटे हैं, अलमीर सिकंदर। जावियार धाड़ा था और अपना कोट उतारकर गुस्से से उसने जमीन पर फेंका था, जबकि उसकी बात पर अलमीर साख्त हो गया था। तुमने शायद बचपन से आंसू बहाते बहाते इस गम को ही भुला दिया है, लेकिन मैं नहीं भूला हूं, और शुक्र है मैं नहीं भूला हूं। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी हरकत पर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था मैं गसील हूं, लेकिन तुम सोच समझकर फैसला करते हो, लेकिन नहीं, तुम दरअसल एक निहायत ही बेवकूफ आदमी हो, जिसे सिर्फ अपनी जिंदगी में कोई ना कोई एंटरटेनमेंट चाहिए। जावियार गुस्से से फुंकारा तो अलमीर ने भी जबड़े भींचे। जब जावियार करीब आते उसकी आंखों में आंखें डाल गया। याद है जाते जाते उस औरत ने क्या बद्दुआ दी थी अपनी औलाद को? जावियार के सवाल पर अलमीर ने नम नजरों से उसे देखा था। बेशक वह औरत घटिया से घटिया तरीन थी, लेकिन थी उनकी माँ। उसके जिक्र पर हमेशा अलमीर की आंखें नम होती थीं कि सारी जिंदगी वजाहत की औलाद लावारसों की तरह पलेगी, और जब ये औलाद बिगड़कर उनके मुंह पर आएगी तब उन्हें पता चलेगा कि इस औरत का होना ना होना क्या था। और तुमने साबित कर दिया कि उसकी बद्दुआ लग गई। ये अल्फाज कहते जावियार का दिल किस कर्ब से गुजरा था, उसके सिवा ये बात कोई नहीं जानता था। जबकि अलमीर जान सा रह गया था। जावियार वहां से जा चुका था, जबकि यारम भी जावियार के पीछे गया था। अलमीर की हरकत नाकाबिले कबूल थी इन दोनों के लिए, जबकि अलमीर वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। क्या वाकई उसकी माँ की बद्दुआ लगी थी उसे? वो वाकई एक बदकिस्मत शख्स था जिसने अपने हाथों से मुखलिसी को ठुकराया था। वो आज यहाँ अकेला खड़ा रह गया था। क्या वो इसी रद्दे अमल का मुस्तहिक था? फजर की अज़ानें हो चुकी थी। यारम को यहाँ काफी वक्त लग गया था, पहले जावियार को समझाने में, जबकि अलमीर अपने कमरे में बंद था। उसने दरवाजा नहीं खोला था। वो इन दोनों को इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि जावियार और अलमीर के दरमियान इतनी संजीदा बहस हुई हो। उसने परेशानी से अब फोन थामा था तो अर्शिया का ख्याल आया। उसके साथ हुई आखिरी मुलाकात याद आई थी। वो तस्वीरें मैंने वायरल नहीं की थी यारम सुल्तान। इतना वक्त मेरे साथ गुजारने के बाद भी आपको ये अंदाजा नहीं हुआ कि अगर ऐसा मैंने किया होता तो मैं डंके की चोट पर इस बात का इकरार करती, डर कर खामोश ना होती। अर्शिया राना मर तो सकती है, लेकिन अपने किरदार पर लोगों को चर्चे करने का मौका नहीं दे सकती। अफसोस इस बात का है कि किसी गैर ने नहीं, आपने ही मुझ पर सवाल उठाया। एक बार मेरा मान रखने के लिए इतना ही कह देते कि भरोसा है तुम पर। मैं रोहा खावर नहीं हूं, अर्शिया राना हूं, तभी आज यहां इस मुकाम पर खड़ी थी। लेकिन आज सब टूट गया। मेरी मोहब्बत का मान टूट गया, मेरा जुनून मर गया यारम सुल्तान। समझे, अर्शिया भी मर गई। अर्शिया की बात उसका लहजा याद करते यारम ने अपनी मुट्ठियां भींचते सामने तैरते पानी को देखा था। खून रगों में खौलने लगा था। यारम इस वक्त इतनी परेशानियों में घिरा हुआ था। वो इस वक्त अर्शिया का साथ और सुकून चाहता था, जो उसकी पनाहों में ही मैसर आता था, लेकिन वो उसे खुद से दूर रखकर उसका खून खौला रही थी, और इस पर उसकी बातें उसे मजीद तकलीफ दे रही थीं। वो उसे तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बातें सुनकर यारम को बेहद गुस्सा आने लगा था कि वो उसे ऐसे बेरहम अल्फाज कह गया था जो अर्शिया को सुलगा कर रख गए थे, उसे तोड़ कर रख गए थे। अर्शिया को गुस्से में दी गई कुर्बत याद करते यारम ने आंखें बंद करते अपने लबों को दांतों में दबाते सर झुकाया था। एक खूबसूरत एहसास ने दिल में जन्म लिया था। फोन सामने करते यारम ने उसकी तस्वीर को देखा था जब उसके लफ्ज कानों से टकराए थे।
وہ تصویریں میں نے وائرل نہیں کی ہیں۔ یہ الفاظ یاد کرتے یارم کے تاثرات بدلے تھے۔ اس نے کسی کو فون ملاتے کان سے لگایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ نیوز چینل کا ہیڈ، اس سے میری میٹنگ ڈن کرو، مجھے سب سے پہلے اس سے ملنا ہے آج۔ یارم نے سنجیدگی سے کہا اور فون جیب میں رکھا۔ عرشیا کی آنکھوں میں نظر آتی حقیقت کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ضرور کچھ تھا جو اس کی آنکھوں سے پوشیدہ تھا۔ اگر وہ نہیں تھی تو کس کی اتنی جرأت ہوئی تھی کہ یارم سلطان کی عزت سے کھیلتا۔ صبح کا سورج نکل چکا تھا جبکہ نور پوری رات کی جاگی ماہی کے بالکل برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ابھی تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں جبکہ یارم کے گارڈز ان دونوں کی سیفٹی کے لیے ہاسپٹل میں موجود تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زرمان کے بغیر نہ جانے کیوں وہ خود کو اور اپنی فیملی کو محفوظ تصور نہیں کر رہی تھی۔ دل میں ایک ڈر سا تھا اس کے بغیر، جبکہ زرمان کو ایک دفعہ بھی فون نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے ملنے گیا تھا اور نور ہمیشہ اپنی وجہ سے ایک ماں کو اس کے بیٹے سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ اسے تکلیف ہوتی تھی یہ سن کر بھی کہ زرمان کی ماں اسے دیکھنے کے لیے تڑپتی ہیں، لیکن وہ اس کی اور آلیان کی وجہ سے نہیں جا پاتا۔ اس لیے اس نے زرمان کو کچھ نہیں بتایا تھا، جبکہ دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں سے آ جائے۔ ماہی کا دکھ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ اس کے معصوم بہن اگر پتہ چل گیا کہ وہ کس طرح سے چینلز پر بریکنگ نیوز بنی تھی، شاید وہ کبھی برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ کیسے سنبھالے گی ماہی کو؟ وہ کب تک چھپائے گی یہ بات اس سے؟ وہ ابھی انہی سوچوں میں مگن تھی جب دروازہ کھلا تھا اور زرمان خان اندر آیا تھا، جسے دیکھ نور کو وہ ایک خواب سا لگا تھا۔ ابھی کل ہی تو وہ گیا تھا اور ابھی اس کے سامنے تھا، پریشان حال سا، سفید قمیض شلوار میں کھڑا۔ نور کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ زرمان نے قریب آتے اسے بدحال سے کل کے کپڑوں میں دیکھتے سوال کیا تھا کہ نور اسے حیرت سے دیکھے گئی، آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ دعائیں اتنی جلدی قبول بھی ہوتی ہیں اس نے سوچا نہ تھا۔ مان، ہم آپ کے پاس وہاں تھے، وہ پیچھے سے ماہی کو کڈنیپ کر لیا، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں بولی تو زرمان نے آگے بڑھتے اس کے آنسو اپنی انگلی سے صاف کیے۔ نہیں سنشائن، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، ہم ماہی کو سنبھال لیں گے، تو تم ٹینشن مت لو۔ بالکل، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، یہیں ہاسپٹل میں ہوں، تم ماہی کے پاس بیٹھو، ٹھیک ہے؟ زرمان اس کے آنسو صاف کرتے اسے تسلی دیتے ایک نظر ماہی کو دیکھتے وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ نور خاموش ہوئی تھی، دل کو بے انتہا اطمینان ہوا تھا زرمان کو دیکھ کر، جبکہ اب زرمان نے المیر کو فون کیا تھا۔ یہ سب کیا ہوا تھا اسے ہر حال میں جاننا تھا، جو اسے صرف المیر بتا سکتا تھا۔ المیر اس وقت ساخت سا زمین پر بیٹھا تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، سر اس کا جھکا ہوا تھا، کانوں میں سب کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ماہی کی حفاظت، اپنا حالہ نور سے کیا ہوا وعدہ، نور کی باتیں، اور پھر زاویار کے الفاظ، یہ سب چیزیں مل کر اسے اس قدر تکلیف پہنچا رہی تھیں کہ وہ ہر چیز کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا تھا۔ وہ واقعی ایک اچھا انسان نہیں تھا، اس نے آج تک کچھ ایسا نہ کیا تھا جس سے کسی کو فخر محسوس ہوتا۔ حالہ نور نے بالکل ٹھیک کیا تھا، اسے ٹھکرا کر اگر وہ اسے مل بھی جاتی تو شاید وہ اس کی قدر کبھی نہیں کر پاتا، کیونکہ زاویار کے بقول وہ تو ایک شوخ انسان تھا جسے ہر وقت کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتا تھا۔ وہ کبھی کسی چیز کو لے کر سیریس ہوا ہی کب تھا جو اسے حالہ نور ایکسپٹ کرتی؟ اسے تو آج تک المیر سکندر میں وہی ایک بد عقل، ہر چیز کو کھیل سمجھنے والا، ایک لڑکی کی عزت کو تماشا بنانے والا المیر سکندر نظر آتا ہوگا۔ در حقیقت اسے وقتی
واقعی اپنی ماں کی بددعا لگی تھی جو اسے برباد کر گئی تھی، جسے اس نے حقیقت کر کے دکھایا تھا۔ حالہ نور کے وہ الفاظ یاد آئے تھے جب اس نے کہا تھا کہ اگر اس کی ماں ہوتی تو المیر کو اندازہ ہوتا کہ ایک لڑکی کی عزت کتنی قیمتی ہوتی ہے، اور آج ماہی کی عزت برباد کرنے کا ذمہ دار بھی وہی ٹھہرا تھا۔ وہ اس وقت کس حال میں تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ کوئی سمجھ سکتا تھا۔ المیر سکندر ذہنی طور پر برباد ہو رہا تھا۔ اندر ہی اندر خود کو ذمہ دار قرار دیتے وہ ٹوٹ رہا تھا، لیکن کوئی اسے جوڑنے والا نہیں تھا۔ آج حقیقت میں اسے حالہ نور کا دکھ محسوس ہوا تھا۔ آج حقیقت میں اسے اندازہ ہوا تھا کہ جب کوئی بے بس اور اکیلا ہوتا ہے تو کیسا محسوس کرتا ہے۔ آج اس کی سب سے بڑی طاقت زاویار بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ آج وہ ہنسا کھیلتا المیر سکندر اپنی مسکراہٹ بھول گیا تھا۔ وہ اس وقت خاموش سا زمین پر بیٹھا انہی سب سوچوں میں گم تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے، آنکھوں سے آنسو بے نہ بتائے برس رہے تھے جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میر، دروازہ کھولو، مجھ سے بات کرو، یارم کی آواز گونجی، لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا تو یارم نے دروازے پر بے بسی سے مکہ مارا تھا اور اپنے قدم زاویار کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ اس وقت تمہیں میر کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ کس حال میں ہے تم یا میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تمہاری کمی اس وقت اس پر سب سے بھاری ہوگی۔ ابھی سب باتیں بھلا کر اسے سپورٹ کرو، اسے اکیلا مت چھوڑو۔ کیا چاہتے ہو؟ اپنے بھائی کو کھونا چاہتے ہو؟ یارم نے اس کے قریب آتے غصے سے کہا تھا، جبکہ زاویار سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس وقت یارم کی باتیں سنتے اس نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ اس وقت بخوبی المیر کا درد اور اس کی تکلیف سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا، لیکن جو اس نے کیا تھا وہ بھی زاویار کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس کی نظر میں المیر ایک میچور انسان تھا، لیکن آج اسے اندازہ ہوا تھا اس سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور یارم کے گلے لگا تھا۔ میں خود اس وقت بہت کمزور ہوں یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اسے کیسے سنبھالوں۔ پلیز اس کا خیال رکھ، اسے کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ زاویار کا نم لہجہ اور اس کے حصار کی مضبوطی یارم نے بخوبی محسوس کی تھی۔ اس کے دونوں دوست اس کے لیے اس کا کل سرمایہ تھے۔ وہ انہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم فکر مت کرو، یارم سلطان کے ہوتے ہوئے کچھ غلط نہیں ہوگا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، یارم نے پرسوچ لہجے میں کہتے اس پر حصار سخت کیا تھا۔ ماتھے کی رگیں تنی تھیں غصے سے۔ شہروز غازی نے ان سب کو توڑ دیا تھا۔ اب یارم سلطان اس شخص کا انجام اتنا عبرتناک بنا دے گا کہ دنیا اس غضب کو دیکھ خوف کھائے گی۔